अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आजकल सियासत में पंजाब पर सबसे ज़्यादा फोकस है और खुसूसन जहांगीर तरीन कौन सी पार्टी बनाएंगे से बात आगे निकल के अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उन्होंने अपनी बाकायदा सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म अभी IPP ही है, उसको लॉन्च कर दिया है। और इसके हवाले से हमने देखा कि जिस दिन इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, क्योंकि उसके बाद फिर सारे बजट के मामलात आ गए तो ज़रा फोकस थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहरहाल मीडिया से ज़्यादा बात तो किसी ने ना की और कहा कि हम चंद ही दिनों में करेंगे। तहरीक इंसाफ के लगभग काफ़ी इसमें लोग जो हैं वो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। कुछ ऐसे कदावर शख्सियात जिन्होंने तहरीक इंसाफ में जब उनकी हुकूमत थी तब भी, और उसके जब हुकूमत चली गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तब भी वो सबसे ज़्यादा उस बयानिए को जो कि उनकी जमात का था वो आगे ले जाकर नज़र आए। लेकिन फिर जो तहरीक इंसाफ के इसमें लोग शामिल हुए, उस पर यह भी बड़ी खबरें आने लगीं कि जिस तरह से उनके तासुरात थे, आखिर क्या कोई जबरी शमूलियत उन्होंने इख्तियार की है। फिर अलग सवाल इस पार्टी के हवाले से उठ रहे हैं कि इसको जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे हैं, जो कि ख़ुद अभी तक नाअहल हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। फिर इस पूरी जमात के अंदर जितने लोग अब तक शामिल हुए उनमें से चंद ही एक हैं जिनका वोट बैंक है, यानी जो इलेक्टेबल्स जिनको आप कहते हैं। बकिया जमात इसका क्या मसरफ होगा, क्या इलेक्शन की सियासत में जब इंतखाबात होंगे तो वो खातिर खा वोट बैंक जमा कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पार्टी को पहुँचे इनकी मौजूदगी में, और सबसे ज़्यादा नुकसान किस पार्टी का होगा। इन्हीं सब उमूर पर बात कर लेते हैं और कौन कौन से नाम होंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, साबका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था। इनकी रुकनियत जब मुअत्तल की गई थी, जब 2022 में मेजर रोकड़ी ने एक मीडिया पर आकर दावा करना शुरू किया था कि उस वक्त के जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे, उनके जो पैगामात थे वो DGC को पहुंचाने में इनका कलीदी किरदार था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो यही बात जो कि इस वक्त अंडर डिस्कशन है कि जहांगीर तरीन साहब पहले भी सियासत में हम मुतहरक नज़र आए थे जब 2018 के इलेक्शंस हो रहे थे। अब भी उन्होंने जिस तरह से एक पार्टी का लॉन्च किया है उसकी सरबराही के तौर पर, तो वो ख़ुद अभी तक नाअहल हैं। क्या ये गारंटी दे दी गई है उन्हें कि उनकी अहलियत जो है वो किसी तरह से बहाल करवा दी जाएगी? He is coming as the patronage chief at the moment, क्योंकि उनकी इसी जो है इशू की वजह से वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं बन रहे। अब पार्टी को ऑर्गेनाइज कराना या लोगों को इकट्ठा करना सलाहियत के मुताबिक या कैपेबिलिटी के मुताबिक, तो वो तो जहांगीर खान तरीन के पास मुकम्मल मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर यानी किसी भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को लोगों को इकट्ठा करना, उनको जोड़ के रखना और लोग उस पर एतमाद करें और उसका बिहेवियर अच्छा हो, मैनर्स अच्छे हों और फिर उसके पास रिसोर्सेज हों उन तमाम चीज़ों को करने के। रिसोर्सेज सिर्फ पैसा तो होता नहीं है, और पैसा भी बहुत अहम सोर्स है, इसके अलावा भी मामलात तो नहीं ठीक चलते। ताल्लुकात तो होने जहांगीर खान तरीन ने एक ज़िंदगी गुजारी है इस पूरी लाइफ के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी और पॉलिटिक्स में भी। तो उनका एज इसको लीडर सामने आकर यूनाइट करना वो बनता है। आगे केस चलेगा, लेट्स सी व्हाट द कोर्ट डिसाइड्स और उसके मुताबिक होगी चीज़। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, जब आप ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन को पैट्रन इन चीफ बनाया है और ऐसा शख्स जो कि जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, इखलाक हो, ऑल ऑफ दैट, प्लस रिसोर्सेज जिसमें सिर्फ पैसा नहीं होता, तो आपका मुराद ये है कि उनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे होने चाहिए? नहीं, मेरी मुराद जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ताल्लुकात अपने मुल्क के इदारों के साथ अच्छे होने चाहिए और उसको इदारों की बहाली और बेहतरी ही सोचना चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है और जो फ्यूचर है उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। और पॉलिटिक्स इस तरह करनी चाहिए कि वो रेजिस्टेंस की ना, और वो ये ना समझे कि मैं मुतलिकुल अनान हो गया हूँ और आई एम द सुपर पावर। अच्छा। तो इस एटीट्यूड के साथ जहांगीर खान की तरीन की पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव हुआ है और मामलात को समझने की एक सलाहियत है। तो आई एम वेरी होपफुल कि पार्टी को वो लीड बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और पार्टी जैसे अभी स्टार्ट हुआ ना जी, अब इसने बढ़ना है, बढ़ेगी तब जब मेहनत होगी।
تو اس پرسنالٹی کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوں گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب ویسے خود الیکشن میں حصہ لینے کے خواہاں ہیں یا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بیک سیٹ پر ہی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہی شوڈ، وائی ناٹ، ان کو الیکشن لازماً لڑنا چاہیے، اپنی لودھراں والی سیٹ ہے، ان کی رحیم یار خان والی ہے، اور وہ ہیں، کیوں نہیں ہیں، ہی از فٹ۔ میرے ذہن میں یہ تھا پیپل ور سیئنگ کہ جی ہی از ناٹ فزیکلی فیلنگ فٹ وغیرہ، لیکن جب میں ابھی مل کے آیا ہوں تو ہی واز پرفیکٹلی اس زیل، اور ہی واز فٹ ٹو ڈو دا تھنگ۔ الیکشن ڈیفینیٹلی ہل کانٹیسٹ، لیکن وہی کورٹ کے آرڈر کے بعد جیسے ہوگا فیصلہ وہ کریں گے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا میجر خرم حمید روکڑی صاحب کہ اس وقت جتنی بھی جو تصاویر سامنے آئیں، جس دن یہ پارٹی لانچ ہوئی، بڑی اس کے اوپر ڈسکشن آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی ہوں گی کہ تحریک انصاف سے جو لوگ شامل ہوئے، خصوصاً فواد چودھری ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، علی زیدی، ان سب کے چہرے جو ہیں وہ یا تو ہاتھ رکھے ہوئے تھے یا تو وہ میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جبری طور پر ان کو اس جماعت میں شامل کیا گیا ہو۔ ذرا بتائیے اصل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا، وہ ایک ایسا امبیرسمنٹ ہے اور ایک ایسا ڈیزاسٹر ہے کہ یہ تمام لوگ یہ چیز تو سوچ نہیں رہے تھے، یہ کوئی ملیٹنٹ تو تھے نہیں، نہ یہ کوئی اس طرح کی پارٹی کے اندر تھے کہ دے ور ریڈی فار دس۔ 9 مئی کے بعد سے پہلے کہ ان کی جو لائف ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، کریٹیکل تھریش ہولڈ ہے، 9 مئی کے بعد ایوری تھنگ چینجز، ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ صحیح۔ اور عمران خان کا جو ہے اصل چہرہ، جس کو میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ دس از واٹ ہی از اپ ٹو، تو اب مجھے یہ بتائیں نا کہ کل تک وہ کہاں تھے، اب وہ منہ نہ چھپائیں یا تھوڑا بہت ڈسٹرب نہ ہو، کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی کیسے نہیں ہوگا؟ ڈسٹربنس تو مسٹ ہے۔ کل کہاں کھڑے تھے، اب یہاں جوائن کر رہے ہیں، جوائن بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ انہوں نے ساری عمر سیاست کی، انہوں نے ایک پارٹی کے اندر ٹائم دیا، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد اب اگر وہ اس کو اپروو کرتے ہیں 9 مئی کو تو وہ مجرم ہے۔ وہ کیوں مجرم بنے؟ یعنی عمران خان کیوں چاہے کہ یہ سارے اس کے ساتھ مجرم بنے؟ تو ان کے اس فیصلے کو میں اس کے اوپر طنز یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا کہ ان کو میں کہوں کہ یہ انہوں نے برا کیا۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے خرم صاحب، آپشن کوئی نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں مجرم بنے، تو اس کا مطلب یہ ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ اگر وہ نئی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ مجرم نہیں ہوں گے، اور اگر وہ رہتے ہیں اس جماعت میں جس میں انہوں نے اتنا وقت گزارا ہے تو وہ مجرم ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی نا، دیکھیں وقت گزارنے کے بعد آپ اور ہم ایک کام اکٹھا کر رہے ہیں، اور آل آف اے سڈن ہمارے میں سے جو لیڈر ہے وہ ایک ایسا بھیانک جرم کر دیتا ہے، تو وہ اس کا جرم کیا اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ ہم نے وقت گزارا ہے، اب ہم اس کے ساتھ آگے بھی چلیں گے؟ اس جرم کے بعد اس کے ساتھ آگے نہیں چلتے، پارٹیز بین ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ پارٹی ان کیسز کی وجہ سے بین ہو جائے، آپ کا کسی کے ساتھ بھی جو الحاق ہے وہ کسی میرٹ پہ ہے، پرنسپلز پہ ہے۔ اگر ایک بہت غلط کام ہو جائے تو وائی شوڈ دے اسٹے ود عمران خان؟ But they could have taken a break also. سیاست جاری کریں جب یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بریک لے لیتے، آرام سے بیٹھتے، فوراً ہی دوسری جماعت میں جانا، یا تو یہ لگتا ہے کہ ان کو زبردستی بھیجا گیا ہے، یا واقعی وہ اپنی پچھلی جماعت کے ساتھ لائل نہیں تھے، یا it was just a job۔ نہیں، لائل نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی ڈان کی ایک پالیسی ہے کہ باقی جگہوں پہ غلطی کی گنجائش ہے، آپ ڈان والے غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑتے اور اپنے امپلائی کو فوراً آپ فارغ کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا ایک سٹینڈرڈ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ امپلائی فارغ ہو جائے غلطی کرتے ہوئے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں 10 سال ڈان کے ساتھ تھا، مجھے آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دیکھیں، اگر آپ کہیں نا کہ انہوں نے جلدی جوائن کی، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، آئی واز دا ون جس نے کہا کہ بھائی سیاست کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تمہیں جس بندے کے ساتھ چلے، تم نے پالیٹکس کی، آج اگر اس نے ایک ڈیزاسٹر کر دیا، اس نے تباہی پھیر دی، تو تم کیوں اپنی سیاست چھوڑ رہے ہو؟ میں تو یہ اس لاجک کا ہوں اور اس پوائنٹ پہ ہوں۔ میں اپنا کیوں اپنی جو جد و جہد ہے یا میں اپنی تمام جو ایفرٹ ہے، میں اس کو کیوں چھوڑ دوں ایک بندے کی غلط چیز کی وجہ سے؟ تو خرم صاحب، لیکن باضابطہ طور پر جیسے ان سب نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم اپنے اس پارٹی سے اب علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی، جوائننگ کی کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی ہے، البتہ میڈیا سے بات بھی نہیں کر رہے، اور جہاں تک میری اپنی اطلاعات ہیں، کیونکہ بہت سو سے ہماری بھی بات چیت رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے ابھی کہ ہم اس پارٹی میں، بھائی موجود تو آپ سب تھے، تو کہنے کہ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمیں بھیجا کیا تھا یا پھر ہم اپنی مرضی سے گئے تھے۔ یہ باتیں بھی ہیں۔ نہیں،
دیکھیں اگر اس قسم کے کمزور کردار ہیں نا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرتا ہے, چاہے میں بھی ہوں اور میں بیٹھا بھی ہوں, نظر بھی آ رہا ہوں, جوائن بھی کیا اور باہر آ کے میں اس طرح کا کلام کروں, تو پھر ایسے انسان کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی نا. اگر اس کا یہ کردار ہے تو اس کی آگے بھی اہمیت ختم ہو جائے گی. میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں, میں اپنے فعل کا ذمہ دار خود ہوں. میری پوزیشن کہیں جانا, میں اگر جا کے لاہور بیٹھا ہوں تو میں اپنی ذمہ داری سے جا رہا ہوں. اگر میں سمجھوں کہ میں ویسے جا رہا ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. میں یہ والی چیز کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں کہ اس کو ڈینائی کرنا ان کا فردن اپنا کام ہے. ان میں سے اگر یہ کوئی چیز ہے تو یہ خود جب تک نہیں کہتے, آپ اور میں گمان کی بنیاد پر حکم نہیں لگا سکتے. بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اچھا تو میجر صاحب یہ بتائیں, بیٹھی ہے, بچے گھر میں ہیں. جی بالکل صحیح ہے. پنجاب کے اندر تو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کتنے سارے لوگوں کو اس پارٹی میں اکٹھا کر لیا گیا ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا کا پورا ایک سٹرکچر ہے جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں, ایک ایسے زیرک سیاستدان ہیں جن کے پاس بہت ساری تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں, ان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بار بار تردید آتی ہے, پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ان کا بھی رابطہ ہو رہا ہے. اصل معاملات کیا ہیں ان کے ساتھ؟ پنجاب کا جو ہے مزاج مختلف ہے, کے پی کا مزاج مختلف ہے. میری بہت عرصہ سے یہ کوشش ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے شخصیت ہیں کہ ان کا جب ہمارے ساتھ وہ ملیں گے تو ان کے ساتھ بہت سٹرنگتھ ہوگی اس پارٹی کو, ہمیں بہت سٹرونگ ہم ہو جائیں گے. پرویز خٹک از اے پرسنالٹی کہ جو پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں ہی ہوں. ایک پالیٹکس میں ایک تھوڑے عرصے بعد کچھ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں ہوں, میرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو پرویز خٹک اس لحاظ سے ایک بڑے آدمی ہیں, وہ پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. مجھے پوری ہوپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آئی ایم ہوپ فل کہ خٹک صاحب ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. کوئی ڈیمانڈز ہیں ان کی جوائننگ سے قبل اگر بات یہاں تک آ چکی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. پرویز خٹک وزادار آدمی ہیں. ان کا صرف جوائن کرنے کا جو طریقہ ہے, ہی از مور کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ, آئی تھنک. یہ میری اپنی ازمپشن ہے اور گمان میرا یہ ہے کہ وہ جوائن بھی کریں گے تو ایک اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے اور وزن کے ساتھ جوائن کریں گے. میں بھی یہی چاہوں گا کہ میں کسی کو جوائن کروں تو اچھے طریقے کے ساتھ کروں اور وزن کے ساتھ جوائن کروں اگر میری اپنی اسٹرینتھ ہے. کیونکہ پرویز خٹک کی اپنی اسٹرینتھ ہے, اپنے اس کے کردار کی. میں کوئی اسٹرینتھ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے. فزیکلی تو شاید پرویز خٹک صاحب سب سے کمزور نظر آتے ہوں گے, لیکن ان کی اپنی جو پولیٹیکل کردار کی اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ہے. جی ہاں, انشاءاللہ ہی ول جوائن. اگر وہ جوائن کریں گے تو میں بھی اگر ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ سے سوچوں تو میں یہی سوچوں گا کہ اچھے طریقے سے, مدبرانہ طریقے سے, وزن سے, کہ تاکہ کوئی چیز بیک لیش, یعنی بہت ساری چیزوں کو وہ سوچ کے ان کو کور کریں گے تب آئیں گے. یہ بتائے گا خرم حمید روکڑی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہ نیگوسیشنز کرنے میں بہت آگے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کمان ان کو دے دی جائے گی؟ نہیں, شاہ صاحب نیگوشیٹ کس سے کریں گے؟ یعنی کیا شاہ صاحب نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر یہ والی چیز موجود نہیں ہے. نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ, اگر آپ ان کی مجھے کہیں تو میں مانوں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ شاہ صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمان انہیں مل جائے اور عمران خان کہیں ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کو دے دیں گے. یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس ہے کہ شاہ صاحب ساری عمر بھی سوچتے رہے کہ عمران خان ان کو کہیں اپنی کرسی دے دے گا, تو یہ میرے خیال میں یہ مجھے نہیں نظر آتا. بہرحال شاہ صاحب اپنی لحاظ سے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیصل واڈا کا بھی بتائیے گا. جی, شاہ صاحب کو اگر چیز مل بھی جاتی ہے, میں شاہ صاحب پارٹی اس سٹیج پہ ورکرز کو اور پارٹی کو اکٹھا کرنا ان کے مزاج کی بات نہیں ہے. جی اچھا. اور فیصل واڈا کے حوالے سے اس لیے سب جاننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تحریک انصاف سے تھوڑے طرز سیاست سے نالاں تھے پہلے ہی صحیح. جس وقت آپ بھی میڈیا پر آنا شروع ہوئے انہوں نے بھی کئی انکشافات کیے. وہ نہیں جوائن کر رہے, یا انہوں نے رابطہ نہیں کیا, یا آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ ویسے آئی کین آسک, میں آپ کے آج کے سوال کے بعد I'll call him, میں یہ چیز پوچھ بھی لوں گا. مجھے نہیں معلوم کہ why wasn't he there, لیکن I think maybe کہ آنے والے دنوں میں he joins, مجھے نہیں آئیڈیا نہیں ہے.
صحیح بہت بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکری فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما روہیل اصغر صاحب. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب, ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شیخ صاحب, اب تو سب کہہ رہے ہیں تمام کام جس کے لیے آپ لوگ آئے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں. ای وی ایم کے حوالے سے ہو, نیب ترامیم ہو, آرمی چیف کی تعیناتی ہو, بجٹ پیش کرنا ہو, تو اب کیا یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ اچھا, لوگوں کے اور میرے نقطہ نظر میں تھوڑا فرق ہے یار. دیکھیں, الیکشن کوئی ریمیڈی نہیں ہے. مطلب پتہ نہیں کون ہیں لوگ جو کہتے ہیں, مجھے بھی اس سیاست میں اب تو کافی عرصہ ہو گیا یار. الیکشن کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی آپ کے پاس جادو بھی چھڑی آ جاتی ہے کہ آپ فوراً ٹھیک کر دیں گے سارا کچھ. اور ایک بات, پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس وقت اس ملک کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ پچھلے ادوار میں ہوا, میں کسی کو اس کا مرز الزام نہیں ٹھہراتا, ہماری اپنی کوتاہیاں, بےوقوفیاں, بس یہی کہہ لیجئے. اب آپ نے فرمایا کہ بجٹ آ گیا, بجٹ دے دیا, پھر اس کے بعد جو باقی معاملات تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے, تو اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کا وہ طبقہ جس کی ہم ویسے لفظوں میں تو بات کرتے ہیں, غریب کی بات کرتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں اس غریب کی جو واقعی غریب ہے, جس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, پیٹ میں پورا کھانا نہیں ہے, بچے تعلیم سے بالکل فارغ ہیں, تو کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ کیا الیکشن ان کا پیٹ بھر دے گا؟ کیا الیکشن آپ کے مسئلے کا حل ہے؟ کیا الیکشن اس غریب کی جس کی ہم اپنی تقریروں میں, اپنی باتوں میں, اپنے خیالات میں اظہار کرتے ہیں غریب, کیا اس کے تن کے کپڑے مل جائیں گے الیکشن سے؟ کیا اس کے پیٹ کی جو آگ ہے بھوک کی وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کے بچے تعلیم کے لیے اسکول چلے جائیں؟ کیا اس کے بعد اس طرح ہوگا سرمایہ؟ تو سر پھر آپ کی اپنے نزدیک کوئی حل بھی تو ہوگا نا اس کا. میں وہی آپ کو گزارش کر رہا تھا نا کہ اب جب آپ نے اتنی خرابیاں پیدا کر دیں ملک کے اندر کہ اب اس وقت یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے, ڈالر کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے جس کی وجہ سے ڈالر سامان کو چڑھا ہوا, مہنگائی آپ کے سامنے, کیا حالات ہیں آپ کے سامنے. تو میرے خیال میں حکومت کو اب بجٹ دینے کے بعد حکومت کو اور صرف توجہ ہے, پوری تندہی سے, پوری توجہ سے, پوری اپنی قوت سے اس مسئلے کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے, جو ایک مسئلہ عام آدمی کا مسئلہ ہے, جو عام آدمی کی تکلیف ہے, اس پہ توجہ دینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات, اب بہت کھلواڑ ہو گیا, بہت ہی ہم نے تباہی و بربادی کر لی اپنے اداروں کے اندر. اب ہمیں اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے. اب مضبوط کیسے کرنا ہے؟ مضبوط ہم نے کرنا ہے کہ یہ ایک چیز باور کروانی ہر کسی کو کہ آپ کی اپنی ایک ڈومین ہے. اگر آپ اپنی ڈومین سے باہر نکلیں گے اور کسی کی ڈومین کے اندر آپ جب دائیں گے تو وہ آبویسلی کچھ دیر کے لیے برداشت کرے گا, اس کے بعد اس کی برداشت جواب دے جائے گی. شیخ صاحب, اس سب کے لیے ایک لیجیٹیمیٹ حکومت, لوگوں کی منتخب حکومت نے آ کر وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے. الیکشن نہ کرانے کی تو بات ہونی نہیں چاہیے نا. اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو مطلب ایک 12 اگست کو ختم ہو جائے گی اس اسمبلی کی مدت. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, جمہوریت آپ کا پیٹ تو نہیں بھرے گی, جمہوریت آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے مراسم تو نہیں درست کرے گی. لوگوں کے ساتھ مراد میری دوسرے ممالک کے ساتھ ہے, جس کو بیڑا غرق کر دیا آپ نے, تباہی کر دیا آپ نے. اور کیا مطلب دیکھیں نا, میں آپ کو یہی بات عرض کر رہا ہوں, آپ نے یہ بات طے کرنی ہے بیٹھ کے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کیا آپ کو اپنا ملک مضبوط چاہیے یا کمزوری دیکھتے پھریں گے آپ؟ اور جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, 3.5 سال حکومت کے تھے, 10 سال کے پی کے میں تھے. اگر آپ نے وہاں پہ بہت سارا اچھا کام کر لیا تو ٹھیک ہے, آپ ضرور کیجئے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں. اچھا, لیکن آپ جو ارشاد فرما رہی ہیں نا, میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے ذاتی نظریات ہیں, میرے ذاتی سوچ ہے
کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ نئی حکومت آ کے آپ نے آپ کو یہ سارے کچھ کر لے گی؟ آپ کے پاس خزانے میں 1 روپیہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ لوگوں نے جو پی ڈی ایم کی حکومت بنائی ہے یہ کر لے گی اگر اسے کنٹینیو کرنے دیا جائے؟ یہ دیکھیں، اب میں وہی گزارش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے، ذرا سوچیے، ذرا تھوڑا سا ڈیپلی جا کے دیکھیے کہ آج آپ کو اپنے معاملات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا سن کے اس دن وزیر خزانہ کی بات، اور بڑی اچھی خوبصورت بات کی انہوں نے، بڑی کیا کہتے ہیں آپ کے اسٹرانگ فوٹنگ پہ بات کی انہوں نے کہ انف از انف، اب آئی ایم ایف کو ہم نہیں دیکھیں گے، اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، بڑی کھل کے آپ کے میڈیا پہ بھی اس کا ہوا۔ اور میں یہ بات بہت پہلے کہہ رہا تھا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ امریکنز انٹرسٹ کے خلاف جب بھی آپ کام کریں گے امریکنز کو اچھا نہیں لگے گا، وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے، جو عرصہ دراز سے پچھلے 70-75 سال سے ان کا ایک کالونی بنا ہوا تھا، جب چاہتے تھے وہ سانس آپ کو لینے دیتے تھے، جب چاہتے تھے آپ کی سانس روک دیتے تھے، اب وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کھل کے سانس لیں، یہ تو کبھی بھی نہیں وہ چاہیں گے۔ اور جس دن یہ $58 بلین کی بات ہوئی تھی نا وہ انویسٹمنٹ کی، اور $10 بلین کی بات ہوئی تھی سعودی عرب کی طرف سے، تو اس دن ہی ماتھا ٹھنک گیا تھا کہ اب وہ آپ کو اپنی طور پہ سبق ضرور سکھائیں گے، اور سبق سکھانے کا مقصد جو تھا، ان کے پاس ایک ٹول ہے، وہ آئی ایم ایف کی صورت میں ہے، تو وہ آئی ایم ایف کو ضرور اس میں استعمال کریں گا، اور وہی ہوا کہ آپ ساری شرائط پوری کرتے جا رہے ہیں، اور روزانہ وہ کوئی نہ کوئی نئی شرط آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان کا سانس بند ہو اور یہ واپس پہ ہماری طرف آئیں، اور تاکہ ہم ان کو جب چاہیں جیسے چاہیں ہم ان کو استعمال کریں۔ ذرا اب ادھر آ جاتے ہیں نا، آپ اس جماعت سے بلونگ کرتے ہیں جو جس نے حکومت بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس جماعت کی، اس حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نئی پارٹی لانچ ہوئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، اس کی موجودگی میں پاکستان مسلم لیگ نون، آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ڈینٹ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، ووٹ توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کو ایسا، میرا نہیں خیال، میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، ہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کروں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اختلاف ہو، یا پاکستان نون لیگ کے لوگ اگر چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر میں سمجھوں کہ واقعی یہ بات تھی کہ آپ کی۔ اب وہاں پہ وہ جو سیاسی جماعت ہے جو بنی ہے، جو ماضی وجود میں آئی ہے، ابھی بہت جلد ہے یہ بات کہنا کہ ان کی سیاسی پوزیشن یا ان کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن حلقہ انتخاب میں کیا ہے، یہ بہت جلد ہے اس کو کہنا، وقت لگے گا کہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں، یا لوگ ان کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ بہت جلد ہے، کسی کے لیے بھی کہنا بہت جلد ہے۔ اچھا شیخ صاحب، پھر پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا کہ یہ تو ظاہر ہے اٹس اسٹل اے ویری نیو پارٹی، یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے حلقے میں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، یا جس حلقے میں وہ کون سے پارٹی ٹکٹس دیتے ہیں، یہ بھی ابھی ذرا دور ہے بات۔ زرداری صاحب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں، خصوصاً سدرن پنجاب میں، یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایک دور تھا، معذرت کے ساتھ، زرداری صاحب سے معذرت کے ساتھ، وہ ایک دور تھا 2008 کا، اس 2008 سے لے کے 2013 میں جیسے ان کو ایک بڑا فری ہینڈ تھا، پولیٹیکل فری ہینڈ تھا، اور جو اپوزیشن تھی وہ اتنے ان کو سخت اپوزیشن نہیں کر رہی تھی، وہ بڑا ان کے پاس ایک سنہری دور تھا کہ وہ واپس ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت بن سکتے تھے، وہ بے نظیر کی جماعت بن سکتے تھے، لیکن میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس 5 سال میں وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ آپ نے 2013 میں بھی دیکھا، آپ نے اس کا نتیجہ 2018 میں بھی دیکھا۔ اب کیسے؟ اب وہ میرا اس کیسے کا جواب دے دیجئے کہ وہ کیسے، کہ اب کیا کوئی سدرن پنجاب میں دودھ کی نہر نکل آئی ہے، یا کوئی انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر دی ہے، یا بہت زیادہ چینجز کر دی ہیں؟ ہاں، ایک آدھ کہہ سکتی ہیں آپ کہ
کوئی ایسا شخص جس کی اپنی اس حلقہ انتخاب میں بہت زیادہ ساکھ اچھی ہے، جیسے وہ مخدوم صاحب ہیں، مخدوم صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ 2 سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی، تو ان کا اپنا ذاتی ایک ہے نا اثر رسوخ، تو اپنا ذاتی اثر رسوخ تو ان کا پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ہے اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بھی ہے، وہ ان کا اثر رسوخ تو ختم نہیں ہو سکتا نا، چاہے وقت ہے کہ بہت زیادہ ایک ریولوشنری کوئی بات آ جائے تو پھر مار کھا جائیں گے، ورنہ دیکھیں سیاسی لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں اور چھوٹی باتیں نہیں کرتے، وہ بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کا ایک ٹھکانہ ہو، آپ کے پاس اللہ نے دیا سب کچھ ہو، تو پھر آپ تماشا تو وہ لگا ہی جاتے ہیں نا، وہ 10 لوگ آ رہے ہیں 10 لوگ جا رہے ہیں۔ چلیں شیخ صاحب، آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اب حکومت کا ہی سوال میں کروں گی، نہ آپ کا نہیں، اب مجھے یہ بتا دیں الیکشن ہو رہے ہیں اکتوبر میں نہیں ہو رہے؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، قسم لے لو، دور دور میرا جوتش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں ایسٹرالوجی جانتا ہوں۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں، میں نے جو اپنی وہ پچھلی گفتگو میں آپ سے عرض کر دیا تھا، میرے سے پوچھے تو میں تو کہوں گا پہلے اس ملک کے حالات درست کر لو، اگر کر سکتے ہو تو۔ بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک حاضر ہوں گے تو پوری پنجاب کی جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اس پر تجزیہ کرائیں گے افتخار احمد صاحب سے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کی سیاست پر اس مرتبہ بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے، خصوصاً استحکام پاکستان پارٹی کے لانچ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پاکستان کی جو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، ان سب کو تھوڑا تھوڑا الیکشن میں شیئر ملے گا یا پھر کوئی ایک کلیئر میجورٹی ہمیں پنجاب میں نظر آئے گی؟ اس پوری سیاسی صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور صحافی افتخار احمد صاحب، الیکشن کی سیاست کو بخوبی جانتے ہیں اور سالہ سال سے اس پر ان کی گہری نظر ہے۔ افتخار صاحب، آپ بتائیے گا کہ پنجاب میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، خصوصاً استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو موجودگی ہے وہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے؟ پہلا سوال تو یہ سامنے آتا ہے۔ میرے نزدیک یہ دوستوں کا ایک اجتماع ہے جنہوں نے فوری طور پہ کوئی فیصلہ کیا اور سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تو ان میں کوئی روح مجھے نظر نہیں آتی۔ ایک ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے جب آپ نئی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ بالکل وہاں پہ مفقود ہے۔ دوسرا، کسی صوبے میں بھی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی بھی ان کو دوسرے صوبے میں جانتا نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا دوسرے صوبوں میں ہونا لازمی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ رجسٹرڈ ہوگی؟ اب تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ پارٹی بطور سیاسی پارٹی کے کہیں رجسٹرڈ بھی ہوئی ہے۔ جس طرح سے الیکشن سے قبل ایک کنگز پارٹی کا قیام کیا جاتا ہے، یہ کچھ اسی کا شاخسانہ لگ رہا ہے۔ میں اس بات کو، ٹھیک ہے یہ بات زیر بحث آ رہی ہے، میں اس کو آپ جیسا کہہ رہے ہو لے لیتا ہوں، لیکن کنگز پارٹی صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک ہی محدود رہے گی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان میں جو الیکٹیبل ہیں وہ کتنے الیکٹیبل ہیں، ان میں کیا وہ اس قابل ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی کا کوئی ایک خاص چنک لے جا سکے؟ میرا نہیں خیال ہے۔ صحیح، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اچھا، تو پھر پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں، زرداری صاحب کی موجودگی، پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ایک حلقے میں 2 2 3 3 لوگ موجود ہیں، ہم بھی کسی اور کو نہیں کریں گے، لیں گے۔ ان دونوں کی پوزیشن کو آپ کس طرح سے پھر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ جو آئی پی پی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں، کچھ ایسی نشستیں ہیں پنجاب کی جس میں یہ کھڑا کریں گے اور وہ میرے لے بھی جائیں گے، لیکن وہی بات کہ پاکستان میں جو پنجاب ہے، پنجاب کے اندر جو نشستیں ہیں اس کا کتنے فیصد لے جائیں گے، ایک بات۔ اب آئیے دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک ریزنیبل کراؤڈ اکٹھا کر لے جو الیکٹیبلز کا ہے، وہ کوشش جاری ہے۔ اب بلاول بھی اس کوشش میں شامل ہو گئے ہیں، کل بھی کافی لوگ شامل ہوئے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب بھی پبلک لسٹنگ پر باہر نکل آئے ہیں، بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ پبلک ریلیشن شروع کی ہے۔ کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اہم ورکر شاہدہ جمی کے گھر گئے تھے اس کے خاوند کی فاتحہ کہنے کے لیے، اور جو کافی دور علاقے میں رہتی ہے، وہاں پہ ان کا جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لاہور شہر میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اسلم گل کے الیکشن میں بھی یہ کوشش کی تھی۔
لیکن کتنی سیٹیں وہ جیت جائیں گے اس کا اندازہ بھی مشکل ہے. الیکشن جیسے شروع ہوگا پھر ہم آپ کو اس سوال کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کلیئر پکچر ہوگی کون کہاں سے لڑ رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کون کہاں سے لڑ رہا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے پوری سیاست کی، کیونکہ جو لڑنے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی برادری کتنی ہے، ماضی میں اس کا الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ کیا تھا، اور اب تبدیل جو صورتحال اس میں کیا ہوگا. اور پی ٹی آئی ہر جگہ پہ لوگ کھڑے کرے گی اگر پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی بات مان لی، اور اگر شاہ محمود قریشی کی بات نہ مانے اور شاہ محمود قریشی کو اختیارات نہ دیے تو بہت مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اپنے آپ کو بچانا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. یہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوگی جو 2018 کے الیکشنز کے بعد ہمیں نظر آئے گی. 2018 کے الیکشن میں بھی جو پی ٹی آئی ہے اس کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اور تمام سپورٹ کے باوجود جو اس کو ایک ادارے کے 3 ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس کی مدد تھی ان کے پاس، اس کے باوجود وہ اتنی زیادہ پاور نہیں رکھتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں اس ساری صورتحال کے بعد، تو ان کی پاپولرٹی کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. وہ ووٹ لیں گے اور وہ ووٹ اسی ووٹ بینک سے لیں گے نا جس میں پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون لڑ رہی ہے، آئی پی پی لڑ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی لڑ رہی ہے. صحیح. تو اسی ووٹ بینک میں سے ان کا بھی حصہ ہو تو ہم ان کو دیں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی ختم ہو گئی ہے. پارٹیز ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، ٹائم لگتا ہے پارٹیز کو ختم. لیکن سر آپ نے ابھی کہا کہ اگر شاہ محمود صاحب کی بات مان لی گئی تو پارٹی بچ سکتی ہے. اس سے کیا مراد ہم سمجھے؟ یہ کہ پولیٹیکل جو ان کا کیپٹل ہے وہ لوز نہ ہو، یا یہ کہ پھر اس کے نتیجے میں اگر بات نہ مانی گئی تو اس پارٹی کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی شد و مت سے چاہتی بھی ہے، اور جو ان کے بیان آتے ہیں اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون ایسا سوچ رہی ہے تو بڑا افسوس کی بات ہے. میں سیاسی پارٹیوں کو کالعدم دینے کے خلاف ہوں. سیاست میں یہ رویہ غلط ہے، یہ پازیٹیو رویہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے پہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. سیاست میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ سیاست میں مقابلہ کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں الیکشن میں تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رہنا چاہیے. اب آپ کا سوال کہ میں نے جو کہا شاہ محمود قریشی کو اگر اجازت ملی، کیونکہ جو آدمی اس کا سربراہ ہے اس کی انا جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی انا کا شکار بھی ہو چکا ہے. اور اتنی کوشش کرنے کے باوجود ایک خاص اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیار کی تھی ایک ایسی پارٹی جو 2 سیاسی پارٹیوں کو ختم کر سکے. اس پارٹی کو خود ہی ختم کرنے کے لیے اس کی اپنی انا کافی تھی. اب دیکھنے کہ کیا وہ انا کا شکار ہوتا ہے یا اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جس کا اس نے خود نام تجویز کیا کہ اگر مجھے جیل ہو جاتی ہے تو وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، تو اس کو کھلے طور پہ یہ کہنا پڑے گا. لیکن جو پچھلے دنوں دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے جو باتیں باہر آئیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں. جب آپ اعتبار ہی نہیں کریں گے تو دوسرا آدمی جو فیلڈ میں ہوگا وہ کیسے اپنی ٹیم کی سلیکشن کرے گا، وہ کیسے الیکشن کمپین میں جائے گا اور کس نعرے کے ساتھ جائے گا. تو یہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بات ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد جو سیاسی منظرنامے پہ ایک دم تیزی سے ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، سب الیکشن کی طرف بڑھتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ظاہر ہے نون لیگ بھی لے رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے جو پی ڈی ایم میں جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کہاں فکس ہوتا دیکھ رہے ہیں اس پورے؟ بڑے مشکل. مولانا فضل الرحمان بہت مشکل میں ہوں گے. ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے. بلوچستان کی اسٹرینتھ کو تو شاید وہ مینٹین رکھنے میں کامیاب ہو جائے. اب جو سب سے بڑا امتحان ہے مولانا فضل الرحمان کا وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. رائٹ. میری اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا میں ابھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائل میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پہ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ 9 سال سے ایک پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ عملی طور پہ پاور میں بھی رہی ہے. اس نے لوگوں کو نوازا بھی ہے. لوگوں کو جب آپ نوازتے ہیں تو پھر بہت دور تک اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. پورے کے پورے خاندان، پوری کی پوری فیملیز، برادریاں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. خیبر پختونخوا میں اب یہ مولانا فضل الرحمان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھی میٹر کرتے ہیں. جے یو آئی از اے پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹس وہاں پہ ہیں.
اگر GUI علیحدہ الیکشن لڑتی ہے, ANP علیحدہ الیکشن لڑتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ الیکشن لڑتی ہے, PML نون علیحدہ الیکشن لڑتی ہے, تو یہ صورتحال مولانا فضل الرحمان کو سوٹ نہیں کرے گی. اچھا, اس سے مولانا فضل الرحمان کے جو امیدوار ہیں ان کو بہت ٹف مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر PDM کی چاروں پارٹیاں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کے درمیان خیبر پختونخوا کی حد تک اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ یہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک چانس ہوگا کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی کے اندر وہ اچھی نشستیں حاصل کر لیں. اگر ایسا نہ ہوا تو مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ بہت بڑا سیاسی امتحان ہوگا. صحیح. افتخار صاحب, لیکن PMLN پر آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ریاست کو بچانے کے لیے, معیشت کو بچانے کے لیے. اب آپ ان کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل کیپٹل لاس تو ظاہر ہے ہوا ہے, اس لیے کیونکہ مہنگائی کی آپ شرح دیکھ لیجئے, بجٹ بھی آ گیا, اس میں بھی دیکھ لیا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے, یا الیکشن بجٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ جس میں لوگ ذرا واہ واہ کرنے لگے. پھر سردار تنویر کے حلقے پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پیپلز پارٹی جیتی تو ایک جو تنقید کرتے ہیں مریم صاحبہ پر, انہوں نے کہا جہاں پر بھی انہوں نے جا کے کیمپین کیے وہاں پر کوئی خاطر خواہ PMLN کو فائدہ نہیں ہوا. اوورآل اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, بہت فائدہ ہوا, ووٹ بینک میں کافی ووٹ کا فرق پڑا. اور دیکھیں نا وہاں پہ PTI کہاں پہ گئی. اگر یہ میں مان لوں, اگر اس فلسفے کو ہم مان لیں کہ ایک آدمی کے جلسوں میں جانے سے اگر اس کی پارٹی کو شکست ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو گیا, تو پھر میں PTI کو کہاں لے کے جاؤں, جس کے لیڈر کا کلیم ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پچھلے دنوں BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو سوال ان سے کیے جائے تھے اس کا جواب یہ دیا کہ جو لوگ اندازے لگاتے ہیں, جو اسسمنٹ آ رہی ہے اس میں تو میں لارجسٹ پارٹی کے طور پہ موجود ہوں. اگر ان کا دعویٰ درست ہے اور ان کو صرف 5000 ووٹ ملتے ہیں AJ کی اس سیٹ پر, تو آپ یہ کمپیریزن کیسے ڈرا کریں گے کہ جو سیٹ ہاری ہے پاکستان مسلم لیگ نے 5,000 ووٹوں سے, وہ ناکامی ہے اس کی قیادت کی. یہ ہم ایسا کمپیریزن کر نہیں سکتے فوری طور کے اوپر. ہر الیکشن کی جو حلقہ ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے, جہاں یہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا. یہ تو نہیں نا کہ اس بنیاد پر ہم اس پارٹی کی جو لیڈر ہے اس کو کہیں کہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو جتوا سکے. تو یہ اس فلسفے سے میں اتفاق نہیں کرتا. اور وجہ میں یہ بتا رہا ہوں, ایک شخص جو آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے, اس کو صرف 5,000 ووٹ ملتے ہیں وہاں سے. صحیح. اچھا, لیکن ایک آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بجا فرمایا کس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے, کون سے حلقے میں, ذات برادری کا ووٹ کتنا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو پاکستان کی سیاست میں میٹر کرتا ہے افتخار صاحب, وہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس سائٹ پر ہے. اس الیکشن میں جب بھی یہ الیکشن ہوتے ہیں, ویسے تو امید ہے کہ اکتوبر میں ہی ہوں گے, لیکن اس میں آپ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں, ہم نے ان کا عمل دخل دیکھ لیا 2018 میں. 155 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی تھیں PTI کو, 155, جبکہ میجک فگر ہے 172 کا. تمام کوششوں کے باوجود لوگوں کو خوفزدہ کرنے, ان کو مجبور کرنے کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, الیکشن سے پہلے مینیپولیشن, الیکشن کے دوران مینیپولیشن کے باوجود دے گاٹ 155 سیٹس. تو کس حد تک اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے؟ اس حد تک کی جو 2018 کے انتخابات میں انہوں نے کیا, اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس نہیں کر سکتی. صحیح. میں اس بات کو خریدنے کو تیار نہیں کہ وہ مکمل طور پہ الیکشن کو تبدیل کر سکتے ہیں یا الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں مکمل. اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی ون. اوکے. اینڈ ہنگ پارلیمنٹ آپ آتا دیکھ رہے ہیں یا ایک سمپل میجورٹی بھی دیکھیں گے؟ 100% ہنگ پارلیمنٹ. 100% ہنگ پارلیمنٹ. وہ جو قومی اسمبلی میں مجھے ہنگ پارلیمنٹ نظر آ رہی, بیکاز آصف زرداری صاحب ایسے تو نہیں بھاگ دوڑ کر رہے اس عمر میں, جبکہ وہ ان کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں آج کل. وہ جو کوشش کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کی بھی ریپرزنٹیشن قومی اسمبلی میں بڑھے. اگر ان کی قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن بڑھے گی تو پنجاب سے ہی سیٹیں لینی ہے نا. دیکھیں سندھ میں جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے, بلوچستان کی صورتحال کا پتہ ہے, خیبر پختونخوا کی صورتحال کا پتہ ہے, ساری بیٹل تو پنجاب کی نشستوں کے لیے ہو رہی ہے نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. انہوں نے یہی سے لینی ہے جو نشستیں لینی ہیں. کتنی لے جائیں گے, کتنی لے جائیں گے, یہ سوال ہے بڑا امپورٹنٹ. کیا وہ اتنی لے جائیں گے کہ ان کا بندہ پرائم منسٹر بن جائے؟
بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، آپ ٹھیک تجزیہ کیا کہ اصل جو جسے کہتے ہیں جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت جو سیاسی ملاقاتیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان میں انتہائی تیزی بھی آ رہی ہے، اور جو شمولیت کا ریٹ ہے ان ڈفرنٹ پارٹیز وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔